बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम मजमूई तौर पे सर्फ़ की तीसरी किताब और दरस निज़ामी के हिसाब से दूसरी किताब जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहले अरबी ज़बान का आसान कायदा पढ़ा, फिर सर्फ़ बहाई पढ़ी। अब उसके बाद जो आज हम किताब शुरू करने जा रहे हैं शब बुध यानी बुध शरीफ की इस शब के अंदर, और वैसे हमारे बुज़ुर्गान दीन का ये तरीका रहा है कि जो इल्मी कोई भी सबक है, इल्म के हवाले से सबक है, दरस है, किताब है, उसको का आगाज़ वो बुध शरीफ के दिन से किया करते थे और इसको वो अपने लिए बैसे बरकत समझते थे। और बुज़ुर्गान दीन का इसके बारे में ये फ़रामीन है कि जो चीज़ बुध के दिन जो किताब शुरू की जाए या इल्मी काम शुरू किया जाए वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से पाया तकमील तक बख़ैर व खूबी पहुँचता है। तो उसी मुनासबत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बुध शरीफ से, क्योंकि ये शब से बुध शरीफ शुरू हो जाती है, यानी कोई भी डे है इस्लामी तौर पे सूरज गरूब होने के बाद वो शुरू हो जाता है। तो मीज़ान सर्फ़ हम आज के इस बाबरकत दिन में शुरू करने जा रहे हैं। इस किताब का पूरा नाम मीज़ान सर्फ़ व मुनशाइब है और ये असल में दो अलग-अलग हैं। मीज़ान सर्फ़ अलहदा है और मुनशाइब अलहदा एक रिसाला है। पहले हम मीज़ान सर्फ़ को शुरू करेंगे और इस मीज़ान सर्फ़ कोई भी किताब है उसके मुसन्निफ़ का नाम का इल्म होना बहुत ज़रूरी है और मुसन्निफ़ की शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत तारुफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि मुसन्निफ़ देखेंगे कि किताब लिखने वाला किस किस्म का आदमी है, उसका इल्मी कद कितना बुलंद है। तो जब इल्मी कद जिस आलिम दीन का बुलंद होगा, जो जितना मशहूर और जितना मारूफ़ होगा और जितना वो इल्मी एतबार से बुलंद होगा, उसकी किताब उतनी ज़्यादा मुअस्सिर होगी, उसके किताब को पढ़ने के अंदर हमारी दिलचस्पी और ज़्यादा होगी और हम अपने इल्म को जो है वो मज़बूत समझेंगे। तो इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं उनका असल नाम उस्मान है और मशहूर जो है उनका लक़ब जो है वो सिराजुद्दीन है, और जो मशहूर थे वो अखी सिराज ऊदी से मशहूर थे। ये बाज़ उलमा के नज़दीक बंगाल के एरियो में शुमार होते हैं और ये ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो सूफिया में जिनका बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के अंदर, उनके फैज़ याफ्ता हैं और उनके तवस्सुत से इन्होंने ये सारी तालीम जो है वो सिलसिला मुकम्मल किया और कम अरसे के अंदर इल्म में आपने बहुत बुलंद मकाम हासिल कर लिया। उलमा फरमाते हैं कि ये जो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं मीज़ान सर्फ़ के सिराजुद्दीन उस्मान, ये 6 माह के अरसे में इन्होंने इतना इल्म पढ़ लिया था कि बड़े बड़े उलमा इनसे गुफ्तगू करने में झिझकते थे, यानी इनका इल्मी कद इतना बुलंद हो गया था। और इन्होंने 758 हिजरी के अंदर इनका विसाल हुआ है। 758 हिजरी में ये इस जान फ़ानी से इन्होंने कूच किया, रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके फैज़ से हमें हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए और उनके इस इल्मी जो उन्होंने खिदमत की है इसका उन्हें बेहतरीन अजर दे और उनके फैज़ान को आम फरमाए और हमें उससे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अब इस मीज़ान सर्फ़ में तकरीबन अक्सर बातें वही हैं जो हम सर्फ़ भाई और अरबी ज़बान के आसान कायदे में पढ़ चुके। यहाँ हम आज जो पहले सबक का आगाज़ करेंगे मीज़ान सर्फ़ के, वो पहले सबक का आगाज़ हम वही फ़ेल से करेंगे। और फ़ेल जो है, फ़ेल की मैंने 2 किस्में आपको बताई थी, फ़ेल मुतसर्रिफ़ और फ़ेल गैर मुतसर्रिफ़। मैं इराब भी लगा रहा हूँ ताकि आपको
کسی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔ فعل متصرف اور فعل غیر متصرف، یعنی فعل متصرف کیا ہوتا تھا؟ یعنی وہ فعل ہے کہ مصدر سے ماضی، مضارع، امر، یہ تمام گردانیں اس سے بنتی ہیں، یعنی جس سے گردانیں آگے نکلتی ہیں، یعنی مصدر سے آپ کو جو بتایا تھا 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، تو یعنی وہ فعل جس کے جو ماضی یعنی مصدر سے نکلتا ہے، آپ کو پتہ ہے مصدر سے ساری چیزیں نکلتی ہیں، تو اس مصدر سے فعل ماضی بھی نکلے، مضارع، امر، ساری یعنی اس کی گردانیں آگے بن سکیں۔ اس کی مثالیں آپ یعنی جتنے بھی آپ پیچھے فعل پڑھ کے آئے، دارابا، ناصارا، تارا کا، غاسالہ، جتنی بھی آپ باب پڑھ کے آئے، ساری چیزیں وہ فعل متصرف میں آ جاتی ہیں۔ اور جو فعل غیر متصرف ہے، یہ پوری گردانیں جو ہے مصدر سے اس کی نہیں نکلتی، یعنی اس کا ماضی کا پہلا صیغہ فعل ہوتا ہے تو اس کا پہلا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی ہوتا ہے، اور مضارع نہیں ہوتا، امر نہیں ہوتا، آگے صرف ماضی ہوتا ہے۔ مثلا اس کا لفظ ہے بئسا، ایک لفظ ہے بئسا، ایک لفظ ہے اسا، یہ فعل ہیں۔ اب دیکھیں اسا اور یہ ناقص ہے، اور یہ بئسا محموز العین ہے، اور یہ فعل ہیں دونوں۔ اس کا معنی ہے قریب ہے، اور اس کا معنی ہے کتنا ہی برا ہے۔ اس طرح ایک لفظ ہے نعمہ، تو یہ سارے یعنی ان کے اب آگے گردانیں نہیں آتی، بئسا، بیسا، بیسو، یعنی جس طرح ہم پڑھتے تھے نہیں گردانیں، اسا، اسایا، یہ اس طرح گردانیں نہیں آتی، نیما، نیما، نیمو، یہ گردان نہیں بنتی ان کی، بس ان کا ایک ایک صیغہ آتا ہے، اور دوسرا ان کی آگے مضارع، امر نہیں آتے۔ تو یہ زیادہ ان کے اوپر ہم تفصیلی جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہم علم نحو کے اندر جو ہماری کتاب علم نحو آئے گا، اس کے اندر جو ہماری کتاب آئے گی اس پہ انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ بحث ہوگی۔ ہماری جو ابھی صرف کے اندر بحث ہے وہ فعل متصرف پہ چلتی ہے، یعنی جن کی مصدر سے جو اس کی پوری گردانیں نکلتی ہیں۔ تو اب ان میں سے آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلی چیز مرکزی چیز ہے مصدر سے، وہ جو نکلتی ہے وہ فعل ماضی اور فعل مضارع نکلتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مصدر سے جو مین چیزیں نکلتی ہیں، یعنی مصدر سے، تو یہ مصدر سے جو چیزیں مرکزی طور پہ نکلتی ہیں مصدر سے، وہ فعل ماضی ہے اور فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے۔ اب تھوڑا سا ہم علمی حساب کی طرف آئیں گے، جو ہمارے صرف والے علماء کا طریقہ کار ہے کہ کون سا لفظ کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ ایک تو میں نے عربی زبان کے آسان قاعدے میں آپ کو ماضی بنانے کا پورا طریقہ بتایا تھا، وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر میں نے آپ کو مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول اور امر، نہی، ان کا عربی زبان کے آسان قاعدے میں بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ پھر سربائی میں ہم نے ان کی پوری گردانیں تفصیل سے پڑھی، پھر باب پڑھے۔ تو آج میں آپ وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ مصدر سے کل 12 چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ماضی، مضارع، امر، نہی، نفی، جہد، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ تو مین میں آج ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ مصدر سے جو مین چیز ہے وہ فعل ماضی اور فعل مضارع ہے۔ آگے جو چیزیں بھی بنتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ صرف بھائی کے اگر ان اسباق پہ غور کریں تو امر، نہی، ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے نفی اور جہد، مؤکد بلند ناصبہ، تقید ثقیلہ، خفیفہ، یہ ساری فعل مضارع سے ہم بناتے تھے۔ ظرف اور جو آلہ، اس میں تفضیل، ان سب کو ہم مضارع سے آگے لے کے چلتے تھے۔ تو یعنی مرکزی چیزیں یہ ہو گئیں، اور پھر ان سے آگے جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہم نے بناتے تھے گردانے، تو مرکز یہ ہو گیا، یعنی وہ اس کے واسطے سے مصدر کی اولاد ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کتاب میں پڑھیں گے کہ کون سا لفظ مصدر سے کس طرح نکالا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر تو ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ باتیں جو ہم نے صرفیوں کے حساب سے، قوانین کے حساب سے پڑھنی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کتاب کے اندر اس سے اگلی کتاب میں پڑھیں گے۔ ابھی جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل ماضی جو ہے وہ مصدر سے نکلتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے فعل ماضی کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو عربی زبان کے آسان قاعدے میں بتائی تھی، معلوم جس کو معروف بھی کہتے تھے، اور دوسری قسم ہے مجہول، دوسری قسم ہے فعل ماضی مجہول۔ آپ کو بتایا تھا فاعل کا علم ہو
تو معلوم ہوتا ہے، فاعل کا علم نہ ہو کام کرنے والے کا تو مجہول بن جاتا ہے۔ آج اس کے اندر ایک اور چیز کا میں اضافہ کرنے لگا ہوں جو ہم نے صرف میزان و صرف کے اندر جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو فعل ماضی معلوم ہو یا فعل ماضی یعنی معلوم ہو یا فعل ماضی مجہول ہو، جو بھی ہو، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ان دو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مثبت ہوتی ہے یا پھر منفی ہوتی ہے۔ یہ ایک اضافی چیز ہے جو ہم نے سمجھنی ہے، مثبت ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے۔ یعنی ماضی معلوم یعنی جو بات آپ نے گزرے ہوئے زمانے میں کام کیا وہ مثبت ہے یا نفی ہے، یعنی اس بات کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، یا آپ کہہ رہے ہیں کیا تھا، تو آپ نے کیا تھا تو پڑھا ہے، وہ آسان جو بھی آپ کو میں نے طریقہ سارا بتایا، جس طرح دربا دربا دربو، نصرا نصرا نصرو، جتنا بھی وہ سارے گردان کے ہم نے ایک ایک کر کے بڑی تفصیل سے پڑھی ہیں ساری کی ساری۔ اب ہم وہ سارے مثبت تھے، وہ جتنی بھی ہم نے گردانیں پڑھی وہ مثبت تھیں، یعنی مطلب کسی کام کے ہونے کی ہم بات کرتے تھے جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوتا تھا۔ لیکن اب دوسری قسم کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی منفی، یعنی آپ کسی کام کے نہ ہونے کی بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو اب اس اعتبار سے آپ کیسے اس کو بنائیں گے ماضی منفی؟ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جو ماضی معلوم یا مجہول کی گردان ہے، معلوم کی ہو یا مجہول کی ہو، میں دونوں کے لیے طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے شروع میں صرف اور صرف میم الف زبر ما لگا دیں، میم الف زبر ما لگا دیں، اس کا معنی بنتا ہے نہیں، یعنی یہ ما نفی کے لیے آئے گا۔ تو اب دارابا تھا تو یہ ہو جائے گا ما دارابا، ما ناصرا، اگر مجہول ہے تو یہ ہو جائے گا ما دوریبا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلے تھا، اب یہ معنی ترجمہ بن جائے گا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، اس کا ترجمہ بن گیا جائے گا نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، یعنی اب صرف نہیں لگ جائے گا، یعنی وہ نفی ہو جائے گا۔ اب یہ ہوگا فعل ماضی معلوم منفی، فعل ماضی مجہول منفی، یہ تھا فعل ماضی معلوم مثبت یعنی دارابا، اور دوریبا فعل ماضی مجہول مثبت۔ تو یعنی اس کے اندر ایک اور چیز کا آپ اضافہ کر لیں گے، یعنی مثبت اور منفی۔ منفی بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، باقی کوئی چینجنگ نہیں کرنی، صرف ترجمے میں تبدیلی ہوگی اور صرف پوری گردان کے شروع میں ما لگانا ہے، ما دربا ما دربا ما دربو ما دربت ما دربتا ما دربنا ما دربتا، ما دربتما ما دربتم ما دربتی ما دربتما ما دربتنا ما دربتو ما دربنا۔ تو یہ آپ نے ایک چیز نوٹ کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد اب ہم تھوڑا سا ایک اور چیز کو بھی ماضی کے حوالے سے آج سمجھیں گے، چاہے وہ ماضی معلوم ہو یا چاہے وہ ماضی مجہول ہو۔ ایک تو بات یہ اضافی ہو گئی، اب ماضی مجہول ہو یا ماضی معلوم ہو، اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ ماضی کی کچھ قسمیں ہیں، ماضی کی کچھ قسمیں ہیں۔ اب ایک ہوتا ہے سب سے پہلی جو قسم ہے فعل ماضی معلوم ہو یا مجہول ہو، اس کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مطلق، اس کا نام ہوگا فعل ماضی مطلق، یعنی معلوم یا مجہول جو بھی ہے، فعل ماضی مطلق۔ یعنی اب اس کے اندر کیا مطلب ہے؟ مطلق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، یعنی اس کے اندر کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اب قید کیسے لگائی جاتی ہے یہ سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اب جو کام کر رہا ہوں اس سے جو پہلے وقت گزرا ہے وہ سارا ماضی ہے، یعنی اگر اب سے 2 منٹ پہلے، اب سے 10 منٹ پہلے، گھنٹہ پہلے، 10 گھنٹے پہلے، 15 گھنٹے پہلے، 24 گھنٹے پہلے، پھر 48 گھنٹے پہلے، پھر 3 دن پہلے، 15 دن پہلے، مہینہ پہلے، سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، 1000 سال پہلے، تو یہ دیکھیں یہ ساری ماضی ہے۔ لیکن یہ یعنی ماضی تو یہ ساری ہے، یعنی جو بھی وقت گزر گیا تو اس گزرے ہوئے وقت میں جو کام ہوا وہ فعل ماضی ہے، اور جو وقت ہے اس کو ماضی کہتے ہیں ہم، اور جو کام اس میں ہوا وہ فعل ماضی ہوا۔ تو اب یعنی کبھی ماضی قریب ہوتی ہے اور کبھی ماضی بعید ہوتی ہے، یعنی کچھ ایسی وقت ہوتا ہے جو گزرا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کا تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہوتی ہے، یعنی تھوڑا ٹائم پہلے کی، تھوڑا وقت پہلے کی، تھوڑا عرصہ پہلے کی، اور ایک ماضی بعید ہوتی ہے یعنی بہت عرصہ پہلے، بہت وقت پہلے، یعنی ایک کام آپ نے 1 سال پہلے کیا تھا تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ فعل ماضی بعید۔ اور جو کام آپ نے ابھی تھوڑا ٹائم پہلے کیا یا تھوڑا وقت پہلے کیا یا چند دن پہلے کیا تو وہ فعل ماضی قریب ہے۔ تو یعنی یہ جو قریب اور ماضی کی 2 صورتیں ہو گئی، قریب یا بعید۔ تو اب یعنی
ماضی مطلق کیا ہوتا ہے؟ ماضی مطلق کا مطلب ہوتا ہے اس میں قریب یا بعید کا وہ نہ دیکھا جائے، بس مطلقاً آپ کہتے ہیں فعل ماضی، یعنی جو آپ داربا کہتے ہیں تو اس کا معنی ہو گیا مارا تھا اسے ایک مرد نے۔ یہ قریب کی بھی بات ہو سکتی ہے اور دور زمانے کی بھی بات ہو سکتی ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے مارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کل مارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے 10 دن پہلے مارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے مہینہ پہلے مارا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے سال پہلے مارا ہو۔ تو یہ ماضی مطلق ہو گئی، یعنی ماضی مطلق میں ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ یہ ماضی قریب کی بات ہے یا ماضی بعید کی بات ہے، یعنی اس میں آزادی ہوتی ہے، ہر لحاظ سے اس میں مطلب لیا جا سکتا ہے، یعنی آپ ماضی لیں گے ماضی کا مطلب، لیکن ماضی قریب یا بعید کوئی بھی آپ مطلب لے سکتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعل ماضی مطلق بنتی کیسے ہے؟ تو بالکل آسان سی بات ہے، جو آپ سادے انداز میں ماضی بناتے ہیں فعل ماضی مطلق ہی ہوتی ہے، یعنی جب آپ داربا پڑھتے ہیں یا فعل نفی کی شکل میں پڑھیں، ما داربا جو ابھی میں نے بتائی، ما دوری با یا خالی دوری با، غسیلا، سامیہ، سومیہ، شاریبا، شوریبا، تارکا، توریکا، حمیدہ، حمیدہ، جتنے بھی آپ نے وہ لفظ پڑھے تھے ان لفظوں کی جو بھی آپ اس طرح مطلقاً پڑھتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی قید ماضی قریب بعید کی نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی مطلق، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی قید کے بغیر، یعنی قریب اور بعید کی قید لگائے بغیر کیا جائے تو اس کو ہم فعل ماضی مطلق کہتے ہیں، یعنی جس میں یہ قید نہیں ہوتی کہ یہ قریب ہوا ہے یا بعید ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو فعل ماضی مطلق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور بنانے کا طریقہ تو اس کے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی بات ہے جو آپ پیچھے بنا چکے ہیں، صرف اب نام آپ نے سمجھ لینا ہے کہ فعل ماضی مطلق ہوتا کیا ہے، کہیں پر لکھا ہو۔ اب ایک آخری قسم کو ہم پڑھیں گے اور پھر آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر مزید باتوں کو لے کر آگے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کے بعد ہوتا ہے فعل ماضی قریب، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، فعل ماضی قریب، تو اب قید لگ گئی، اب یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے لیکن تھوڑا عرصہ پہلے، تھوڑا ٹائم پہلے، تھوڑا وقت پہلے ہوا ہے، چند لمحے پہلے ہوا ہے، گھنٹہ پہلے ہوا ہے، 10 گھنٹے پہلے ہوا ہے، 1 دن پہلے ہوا ہے، یعنی ماضی قریب کی بات ہے، بہت لمبا عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں فعل ماضی قریب، یعنی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں، قریبی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، یعنی جو آپ کی گفتگو جب آپ کر رہے ہیں اس کے تھوڑا سا پہلے عرصہ پہلے کی بات ہوئی ہو، اس کو آپ کہتے ہیں فعل ماضی قریب۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ ہے، ہم کیسے پتہ چلے گا؟ عربی میں، اردو میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اردو میں ہم بتا سکتے ہیں کہ جی یہ کام کل میں نے کیا، فلاں، یہ تھوڑا عرصہ پہلے، تھوڑا سا پہلے، تھوڑا ٹائم پہلے کی بات ہے، تھوڑا وقت پہلے کی بات ہے، چند مہینے پہلے کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اب عربی میں کیسے پتہ چلے گا کہ جب یہ فعل ماضی جو بیان ہو رہا ہے یہ ماضی قریب کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے قد لگا دیں گے ماضی کے شروع میں۔ کیا لگا دیں گے؟ لفظ قد، قاف دال زبر قد، یہ آپ لگا دیں گے، قاف دال زبر قد، یہ قد لگا دیں گے ماضی کے شروع میں، تو اب یہ معنی ماضی قریب والا ہو جائے گا، اب ماضی مطلق نہیں رہے گی، اب ماضی وہ قریب، یعنی جب آپ اس کا مطلب لیں گے، عربی والا جب اس کو سنے گا تو اس کے ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ یہ کام ہوا گزرے ہوئے زمانے میں ہے لیکن اس کو وقت زیادہ نہیں بیتا، یعنی وقت زیادہ نہیں گزرا، تھوڑا عرصہ، تھوڑا ٹائم پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کام تھوڑا ٹائم پہلے ہوا۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں قد غسلتو، وحید متکلم کا صیغہ ماضی کا، قد غسلتو، تو اس کا مطلب ہے میں نے تھوڑی ٹائم پہلے غسل کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے اگر میں کہوں گا یہ جتنی بھی گردان ہے اس کے شروع میں قد لگا دیں، قد دربا، قد دربا، قد دربو، قد دربت، قد کو کچھ نہیں کہنا، قد 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 قد، اور وہی گردان ساری کی ساری لگا دینی ہے۔ اب ترجمہ بن جائے گا، مارا اس ایک مرد نے تھوڑا ٹائم پہلے، تھوڑا وقت پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، یعنی یہ اب سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ اردو میں ساتھ لکھ دیتے ہیں، یعنی اگر ترجمے میں یہ لکھ دیں کہ تحقیق اپنا قد داربا، مارا اس ایک مرد نے تھوڑا وقت پہلے، تھوڑا ٹائم پہلے، تھوڑا عرصہ پہلے، تو اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے اردو میں ترجمے میں لکھ دیں، ورنہ اگر آپ لکھیں گے نہیں تو ذہن میں کم از کم آپ کے اب آ جانا چاہیے کہ جب ماضی کے شروع میں قد لگا ہوا
ہوا ہو تو اس وقت وہ ماضی قریب ہو جائے گی، یعنی وہ معنی وہاں پہ، یعنی آپ اپنے ذہن کے اندر فوراً سمجھ لیں گے کہ یہ ماضی مطلق کی بات نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں دور کی بات ہے، نزدیک کی بات ہے، تھوڑا پہلے کی بات ہے، تو اس میں آپ ذہن میں رکھ لیں یہ تھوڑا وقت پہلے کی بات ہے، بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، یعنی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نئے یعنی تھوڑا ٹائم جو پیریڈ گزرا ہے، وقت عرصہ گزرا ہے، وقت گزرا ہے، لمحے گزرے ہیں، ان کی بات ہے۔ تو یہ آپ ماضی قریب کے اندر اس قد لگانے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ نفی میں ہو یا مثبت میں ہو، دونوں میں یہی بات ہوگی۔ اب میں ایک کردان پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے۔ قد ضربا، قد ضربا، قد ضربو، قد ضربت، قد ضربتا، قد ضربنا، قد ضربتا، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتم، قد ضربتی، قد ضربتما، قد ضربتن، قد ضربتو، قد ضربنا۔ تو دیکھیں بات وہی ہے، ترجمہ کر لیں گے، صیغہ وہی لکھ لیں گے، بس قد لگا دیا میں نے۔ اب ماضی مجہول اگر پڑھوں تو اسی طرح پڑھوں گا، قد دوریبا، قد دوریبا، تحقیق مارا گیا اس ایک مرد کو تھوڑا عرصہ پہلے، اس طریقے سے قد دوریبو، قد دوریبت، ساری گردان پڑھ لیں۔ اور اگر نفی والی پڑھنی ہو تو یوں پڑھ لیں، قد ما دارابا، قد ما دارابا، قد ما دارابو، یعنی آپ نفی لکھ لیں اور نفی سے پہلے پھر قد لگا دیں، قد پھر ما اور پھر دارابا، تو اس طرح سے وہ فعل ماضی قریب منفی ہو جائے گا۔ تو بس بات وہی ہے جو آپ کو میں نے بتا چکا ہوں۔ اب ماضی کے تھوڑا سا آپ کو نام کا پتہ چل گیا اور اس میں ماضی کی جو کچھ قسمیں ہیں ان کی بھی آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ ماضی مطلق کو پڑھا ہم نے، ماضی قریب کو پڑھا، ابھی ماضی کی کچھ اور قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اب آپ کا کام کیا ہے، آپ ایک تو یہ سارے کلیے لکھ لیں، قاعدے لکھ لیں جو میں آپ کو قاعدے بتا چکا ہوں کہ ماضی منفی کس طرح بنتی ہے، یعنی مثبت کیسے ہوتی ہے اور منفی کیا ہوتی ہے، پھر ماضی مطلق کیا ہوتا ہے، ماضی قریب کیا ہوتا ہے اور یہ بنتے کیسے ہیں، پھر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ان کو لکھ لیں۔ اور جو آپ کوشش کریں کہ کچھ نئے لفظ ماضی کے نکال کے ان کو آپ جو ہے اس طریقے سے ان کی ماضی قریب بھی بنائیں، کچھ نئے لفظ لے لیں، پرانے لفظوں کو آپ چھوڑ دیں، اب کچھ نئے لفظ لے لیں، جس طرح لفظ ہے شاہدہ، لفظ ہے لطوفہ، ٹھیک ہے نا جی، اس طریقے سے آپ کچھ لفظ اور لے لیں، جس طریقے سے آپ تاکہ فاصلہ، عدالہ، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ نئے لفظوں کا اضافہ ہو جائے، ساتھ ساتھ آپ کی عربی کے الفاظ میں بھی اضافہ ہو، آپ کے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہوتا جائے۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ الفاظ لیتے جائیں گے نئے، تو آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے 2 2 3 3 4 4 5 5 لفظ تو آپ کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یکدم آپ اگر 100 لفظ ایک دن میں اکٹھے یاد کرنے چاہیں تو شاید وہ آپ کو یاد کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اس طریقے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ ہر سبق کے ساتھ کچھ نہ کچھ نئے الفاظ کو اپنی زبان پہ چڑھائیں گے، اپنے کام میں لائیں گے، اپنے ورک میں استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے پاس عربی الفاظ کا ذخیرہ بھی جمع ہوتا جائے گا، آپ کو قوانین بھی انشاءاللہ سمجھ آتے چلے جائیں گے۔ تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے کچھ نئے لفظ نکال لیں منجد سے، اور پھر ان کی ماضی قریب، ماضی مطلق تو آپ کے پاس پہلے ہے، منفی، اور یہ ساری چیزیں بنائیں، آپ اپنی لکھیں اور لکھ کے کوشش کریں کہ آپ مجھے جو ہے سینڈ کریں، اور پھر جو یوٹیوب سے پڑھ رہے ہیں وہ وہاں یہیں پر سینڈ کر دیں یا واٹس اپ نمبر پہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر بہتری آئے گی، مشق کریں گے۔ اور ایک بات جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا آخر میں، وہ ضروری ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ مین چیز جو ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وزن ہوتا ہے، مین چیز کیا ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جس طرح باب بتائے تھے تو میں نے وہاں آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں یہ وزن ہے فا عین لام، تو ماضی کس وزن پہ آتی ہے، فعلا، فعلا، ثلاثی مجرد کی جو ماضی ہے یا فاعیلا کے وزن پہ آتی ہے، میں نے بتایا تھا، یا فاعولا کے وزن پہ آتی ہے، یعنی یا زبر ہوتی ہے ان پہ، یا زیر ہوتی ہے، یا پیش ہوتی ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا۔ تو بالکل آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ مطلب اصل چیز یہ ہے۔ اب اس پہ آپ جتنے بھی لفظ چڑھائیں، یعنی نئے سے نئے لفظ جو ہمارے پاس ہیں، دیکھیں غسالہ، سامیعہ، اوکاروما، شاہیدہ، ٹھیک ہے جی، علیمہ، اور اس طرح لاطوفہ، اس طریقے سے آپ کچھ بھی باعودہ، قاسورہ، طاہورہ، تو یہ یعنی پیش کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، تو اصل میں یہی ہے فعلا، فعل، یہ وزن کو یاد کر لیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔
میں نے آپ کو عربی زبان کے سان قاعدے میں بتایا تھا، جو تبدیلی ہے وہ شروع والے 3 حرفوں میں ہوتی ہے، یعنی جو فا عین لام ہے اس کی جگہ آپ نیا لفظ رکھیں گے، یعنی جو 3 حرفوں سے مل کے بنا ہوا ہے، باقی اگلی جو ہے اگلی چیز میں کوئی چینجنگ نہیں کریں گے، تو یعنی الف واو تا نون تا زبر تا تما تم تی تما تنا تو نا، اس کے اندر جسے آ رہا ہے ویسے ہی رہنے دیں، بس شروع والے فا عین لام کے مقابلے میں کوئی حرف لے آئیں، تو یہاں ابل غسلا ہے تو غسلا لے آئیں، غسلا غسلا غسلو، اب دیکھیں آگے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف پہلے 3 حرفوں میں ہم نے نئے لے آئے، ناصرہ سامیہ شاہدہ کاروما فاتحہ، ٹھیک ہے، حسیبہ، اس طریقے سے آپ شاروفہ جتنے بھی لفظ لے آئیں۔ تو میں آپ کو یہ جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یعنی اصل ہمارے پاس وزن یہ ہے، اس وزن کو لے کے ہم چلتے ہیں اور اسی پہ ساری الفاظ کو جو ہے ہم چڑھاتے ہیں۔ اب اسی کے شروع میں ما لگا دیں گے تو ما فعل تو نفی بن جائے گا، اگر اسی کے شروع میں قد لگا دیں گے تو ماضی قریب بن جائے گا، اور قد نہیں لگائیں گے تو ماضی مطلق رہے گا، اور اگر مجہول صورت میں آپ کو پتہ ہے مجہول کا طریقہ کار سب کا ایک ہے، جو بھی ہے چاہے وہ ان کا ان کلمے پہ زیر ہو زبر ہو پیش ہو، پہلے حرف کو پیش دے دو اور دوسرے حرف کو زیر دے دو اور آخری کو اپنی زبر رہنے دو تو فوئلا ہو جائے گا وزن، یعنی فوئلا قد فوئلا کریں یا ما فوئلا کریں، اور اس طرح سے پوری گردان بن جائے گی۔ تو اس کی آپ مشق کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے گا، آپ کو مضبوطی آئے گی، تھوڑا تھوڑا جو کام چل رہا ہے اس کو اگر آپ مضبوط کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کے ہم سبق کے اختتام پر دعائے خیر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ نئی کتاب ہے تاکہ ہمارے لیے آگے آسانی پیدا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا مبارکا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہم انت مولا وانت النصیر نعم المولا و نعم النصیر لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا۔ اللہ کریم ہم نے یہ تیرے دین کے لیے اس کتاب کا آغاز کیا، اسے بخیر و خوبی پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہر ذہنی پریشانی انسانی حیوانی ہر قسم کی آسمانی زمینی رکاوٹ پریشانی سے محفوظ فرما، اور مولا کریم اپنے دین کے حصول کے اندر ہمیں ہمارے ذہنوں کو وسعت عطا فرما، ہمارے حافظوں کو کھول دے، ہمارے سینے کو روشن فرما دے مولا کریم، تاکہ ہم مکمل طور پہ اس دین کو سمجھ سکیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہو سکیں اور تیرے دین کو آگے پھیلا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔